हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। फ़िलहाल एक छोटी सी पहले अपडेट दे देते हैं कि जो लोरालाई में आपको पता है कि अरमान लूनी का जो मौत हुई थी उस बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं, जिसमें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट और एक्सरेज जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उनके दिमाग में कुछ मुंजमद खून का टुकड़ा मिला है, यानी ब्लड क्लॉट मिला है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि कोई भी उनकी हड्डी, चाहे वो सर की हो या रिब्स वगैरह, वो फ्रैक्चर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये हमने भेज दी है पंजाब फॉरेंसिक्स लैब को, और 20 दिन में जो है इसका फ़ैसला आ जाएगा कि ये जो हुआ है ब्लड क्लॉट वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि उनके घर वाले ये कहते हैं कि इसकी वजह ये थी कि उनको पुलिस के बट मारे गए, जबकि पुलिस जो है इस बात से इनकारी है। ज़रा जी, मतलब वही है जो आपने अभी कहा है, पसलियों में या किसी भी हड्डी में कोई ब्रेकेज नहीं है। हीमाटोमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, राइट साइड ऑफ द बैक ऑफ द स्कल हीमाटोमा ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट की वजह क्या है वो अभी डिटरमिन होना बाकी है। और ये वाज़ेह कर लें कि इसमें जो एग्जामिनिंग डॉक्टर है डॉक्टर आयशा, उनका कहना है कि इसमें लिखा हुआ है सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल, जो डॉक्टर ओपिनियन जो दिया गया है कि कॉज ऑफ डेथ विल बी डिटरमिन्ड आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ केमिकल एनालिसिस फॉरेंसिक लेबोरेटरी, और उसमें लगेंगे 20 दिन। तो आज का हमारी जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि साना साहिवाल के आज 20वां दिन है, और आज बिल आखिर JIT के सामने जो खलील की फैमिली है उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं अब से कुछ देर पहले, और ये आपको पता है कि इनके बयानात के बारे में ख़ासी देर से चीज़ें चल रही थी मगर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादिर किया कि इनके बयानात JIT जो है वो रिकॉर्ड करे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जुडिशल इंक्वायरी इस सारे वाक़े की करने पर गौर कर सकते हैं, मगर क्योंकि लवाहिकीन का इसरार है कि इस बारे में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हुकूमत को कि आप हमें जवाब दें कि इस पे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारे साथ जो मकतूल फैमिली है खलील और जो उनकी बेटी इस सारे मामले में जहाँ बाग हुई थी, उनके लवाहिकीन के वकील बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ हैं। एहतशाम, बताइए क्या हुआ आज? जी मुबशिर साहब, आज फाइनली JIT में जाकर जो भाई थे खलील के, उन्होंने जलील साहब और जमील साहब दोनों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। इनके दो रिश्तेदार, एक का नाम मोहम्मद अफजाल है और एक का नाम सईद है, उन दोनों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। और जो बच्चे हैं जिनमें उमैर 10 साल का है जो कि स्टाफ विटनेस है, उसका बयान वहाँ पर जमा कराया गया, और मुनीबा जो कि 7 साल के करीब उसकी उम्र है, उसका बयान वहाँ पर जमा कराया गया। तो ये 6 लोगों के कुल बयानात आज JIT में जमा कराए गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो कमिटमेंट और गारंटी दी गई थी कि 7 दिनों के अंदर इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होंगे और इन्वेस्टिगेशन अपने हतमी कंक्लूजन को पहुंचेगी और आप मुतमईन होंगे, आपकी तसल्ली होगी, आपकी तशफ़ी होगी इंसाफ के हवाले से, और इस बात पे ये आमादा हुए थे। तो एक तो वो कमिटमेंट की वजह से, और दूसरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी JIT के मेंबरान की सरजनिश की कि अभी तक बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए। तो फाइनली आज शाम को वहाँ पर बयान रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा इत्साम, ये मुझे बताइए, क्योंकि इसमें सबसे अहम बयान जो है वो उमैर का है 10 साल, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें उसने वाक़े को जिस तरह से बयान किया वो तो सीधा सीधा जो है वो जो उस वक्त CTD की कार्रवाई है उसको मशकूक बनाता है। तो आज जो उन्होंने बयान दिया है, आप क्योंकि उनके साथ मौजूद थे, तो थोड़ी सी उसकी डिटेल्स बताइए कि क्या वही चीज़ें उन्होंने कही या उसमें कुछ रद्दो बदल था? नहीं, एग्जैक्टली वही बयान है उमैर का जी, पहले दिन से जो उसने दिया था, लेकिन कुछ डिटेल्स उसके अंदर, ज़ाहिरी बात है कि वो जो वीडियो अपलोड्स हुई थी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो एक फुल फ्लेज बयान तो नहीं था। वो तो उस बेचारे से उस टाइम पे जिसने भी आके टेलीफोन मोबाइल अपना सामने कैमरा ऑन करके पूछना शुरू किया, बच्चा बेचारा ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड ट्रॉमा। उसने जो भी बिट्स एंड पीसेज में तब बताया, लेकिन बयान बिल्कुल उसका बड़ा क्लियर है, कैटेगोरिक है। और अगर मैं उसको समराइज आपके सामने करूँ तो वो ये है कि
گاڑی میں جاتے ہوئے پیچھے سے پہلے کسی نے فائر کیا, گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر رک گئی, اور جب رکی تو پولیس کے 2 ڈالے فوری طور پر رکے, جس میں سے CTD اور پولیس اہلکار اترے, اور اترتے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے فائرنگ کر کے ذیشان کو جاں بحق کیا. جب ذیشان جاں بحق ہو گیا تو پھر ایک پولیس اہلکار نے اشارہ کیا, فائرنگ رکی, اور اس نے پھر کال ملائی, اور پھر وہ فون پر بات کرنا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں عمیر کے والد خلیل, جن کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, آپ ہماری تلاشی لے لیں, جو آپ کو چاہیے لے لیں, لیکن ہمیں مارے نہ, تو وہ یہ کہتے رہے. لیکن جیسے ہی اس اہلکار نے فون بند کیا, اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا, اور انہوں نے دوبارہ فائرنگ کر کے فیملی کو جو ہے اس وقت قتل کر دیا. اس کے بعد بچوں کو گاڑی سے باہر نکالا, اس کے بعد پھر فائرنگ کی, اور پھر بچوں کو وہاں سے لے کر چلے گئے, اور پھر قریبی پیٹرول پمپ سے بھی 3-4 کلومیٹر آگے جا کے ایک ویرانے میں ان کو چھوڑ دیا. پیٹرول پمپ پہ نہیں چھوڑا تھا, جو کہ جی ایک یہ ہے کہ جی پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا تو وہ ویرانے میں چھوڑا تھا. وہاں سے پھر کسی نے گزرتے ہوئے, کوئی وہ کہتے ہیں جی انکل اپنی گاڑی پر گزر رہے تھے, انہوں نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا, ہم درد سے کرا رہے تھے, اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی, بہن کے ہاتھ پر گولی لگی تھی, انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا, پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیا, اور وہاں سے انہی پولیس اہلکاروں نے ان کو پکڑ کر ہسپتال پہنچایا. یا اللہ, کیا بات ہے. تو اب یہاں سے کیا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ مبشر صاحب یہ ہے کہ اب JIT جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو مجھے اعجاز شاہ ہیڈ ہیں JIT کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی آج جو ملزمان تھے ان کو پیش کیا گیا ان کے فوٹوگرامٹک ٹیسٹس کے لیے. جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ, اس میں جو CTD اہلکار نظر آ رہے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے, گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے, ان لوگوں کو جو اصل ملزمان اب انہوں نے یہ پکڑے ہوئے, ٹیلی کرنے کے لیے, میچ کرنے کے لیے فوٹوگرامٹک ٹیسٹس کے لیے ان کو پیش کیا, وہ لاہور میں آج. پلس وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 کے قریب ویپنز ہم نے ریکور کی, اور ان 7 ویپنز کو ہم نے بھیج دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ چلیدہ خول جو کرائم MTs ہوتی ہے وہ ہم نے ریکور کی ہیں. اور بقول ان کے اعجاز شاہ صاحب کی ہیڈنگ دا JIT, پیر تک ان تمام چیزوں کی لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے گی. چشمدید گواہوں کے بیانات, جو ہمارے 3 بیچارے بچے سروائیورز تھے ان کے تو ہم دے چکے, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا میں ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا JIT ممبران سے کہ آپ نے موقع پہ جو اتنے لوگ موجود تھے چشمدید گواہ, کیا ان میں سے کسی کا 161 کا بیان لیا ہے, 161 کا سٹیٹمنٹ, آکولر اکاؤنٹ جس کو ہم بولتے ہیں. They could not present a single name. کیا بات ہے کہ جی ہم نے اس کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے 161 کا, وہ انہوں نے ایک بھی نہیں بتا سکے. اور بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا آج شام کو JIT کی جو ہماری ملاقات تھی اس میں, تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو ضمنیوں میں تو لکھ دیا ہے, اگر آپ کورٹ وٹنس کے طور پر بلانا چاہیں تو آپ بلا لیں, لیکن ہم نے ان کے 161 کے سٹیٹمنٹس. تو میرے لیے یہ تھوڑا سا ڈس ہارٹننگ اس لیے ہے کہ دیکھیے ایک واقعہ ہوا ہے, براڈ ڈے لائٹ میں ہوا ہے, پورا پاکستان ہل گیا, خوف زدہ ہو گیا, غم و غصے کی حالت ہے, ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں, ہمارے بچے انسیکیور فیل کر رہے ہیں. آپ کم از کم کلیم کر رہے ہیں, ہم نے تو ابھی بھی بلائنڈ ٹرسٹ کیا جی گورنمنٹ آف پنجاب پہ. انہوں نے کہا تھا 7 دن دے دیں, اگر 7 دنوں میں انصاف نہ ہوا تو ہمارا گریبان اور آپ کے ہاتھ. تو یہ نئی حکومت جو ہے اور جو نیا پاکستان ہے, اس میں ہم نے حکومت کو 7 دن دیے. اب یہ 7 دنوں میں اگر انصاف کے تقاضے پورے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو پروسیجرز ہیں ان کو پراپر فالو کیا جائے, تاکہ یہ جو لواحقین ہیں ان کی تسلی ہو, ان کی تشفی ہو. مجھے صرف بتا دیں کہ ایک جو وہ آپ نے FIR کہا تھا پہلی والی قواش کرنے کے لیے, جس میں یہ کہا تھا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے, تو کیا لاہور ہائی کورٹ نے اس FIR کو ختم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں؟ سر لاہور ہائی کورٹ میں تو ابھی تک ہم پٹیشن ہی نہیں دائر کر سکے تھے اس کی کوشمنٹ کے حوالے سے, اس کہانی کی وجہ سے جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سنائی تھی, 3 ڈیفرنٹ ورژنز جو آگے تھے نمبر پلیٹ کے حوالے سے گاڑی کے مصدقہ نقل کے. تو ابھی ہم ہائی کورٹ نہیں گئے اس کے حوالے سے, لیکن ترجمان پنجاب حکومت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس تفتیش کے نتیجے میں یہ FIR خارج ہو جائے گی, اور آپ کی FIR جو حق پر سچ پر مبنی ہے اس میں ملزمان کو چلان کیا جائے گا. تو 7 دنوں میں اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ احتشام سے آپ نے بتایا, اور ہم سب کی امید یہی ہے کہ یہ کیس بالآخر اپنے اختتام کو پہنچے اور جو سزاوار ہیں ان کو سزا ملے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. افغانستان سے آج بھی خبر آئی ہے کہ ایک صوبے میں پھر ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے, پولیس چیک پوسٹ پہ, اور 7 پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں, 3 راہگیر بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں.
مزے کی بات ہے کہ وہاں جنگ بندی بھی نہیں ہو رہی اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور مبارکبادیں بھی وصول کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بریک تھرو کوئی ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن لوگ مر رہے ہیں۔ 28 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا کہ 6 دن تک مسلسل امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد اور طالبان جو نمائندے تھے ان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور اس میں اعلان کیا گیا کہ قابل عمل ڈھانچہ مرتب ہو گیا ہے جس کے تحت امریکی فوجی انخلاء ممکن ہو سکے گا۔ اس کے بعد خبر یہ آئی کہ ماسکو میں 2 روزہ مذاکرات ہوئے ہیں طالبان اور اپوزیشن جو ہے صدر جو افغانستان کے ہیں ان کے درمیان۔ میں ابھی یہ ویژولز دیکھ رہا تھا، اشرف غنی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جی وہی کہ اپوزیشن اچھا، اشرف غنی کو تو قطر میں بھی گھاس نہیں ڈالی گئی تو ماسکو میں تو بڑی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ سابق صدر حامد کرزئی اور اشرف غنی کے جو مخالف صدارتی امیدوار ہیں حنیف اتمار اور باقی جو لوگ ہیں وہ طالبان کے ساتھ گھل مل گئے، ایک دوسرے کو انہوں نے بھائی کہہ کے گلے لگایا، ایک ساتھ نمازیں ادا کی، دعائیں کی، تصاویر کھنچوائیں، 9 نکاتی اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ صرف 2 نکات ایسے ہیں جن پہ ابھی نہیں ہوا ہے اتفاق، باقی سب پہ ہو گیا ہے۔ وہ 2 نکات کیا ہیں؟ عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے نئے افغانستان میں اور آئین کتنا اسلامی ہوگا۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں ان پہ ابھی بات چیت ہونی ہے، لیکن فریقین نے ظاہر ہے مثبت قرار دیا، جو میزبان روس ہے اس نے بھی مثبت قرار دیا ہے، لیکن میزبان روس کے جو افغان ایلچی ہیں ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کرنے کو تیار ہیں۔ یہ چھیڑا ہے روس نے یا کیا کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ پوتن بڑی تیز چیز ہے، میں بس اتنا اچھا جو تصویریں ہیں آپ نے دیکھا کہ جو سٹانکزئی تھے طالبان کی ٹیم کے سربراہ اور حامد کرزئی، وہی حامد کرزئی جو 14 سال تک طالبان کے نزدیک امریکی کٹ پتلی تھے، اب وہ ظاہر ہے بھائی ہیں۔ اچھا عید کے موقع پہ، پچھلی عید پہ اسی کٹ پتلی افغان فوج کے ساتھ طالبان جپھی ڈال رہے تھے، جنگ بندی ہو گئی تھی 3 دن کی، تب بھی یہ کٹ پتلے تھے۔ بالکل اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے مذاکرات کا ایک دور ہوا تھا، اتنے ہوئے ہیں کہ بندہ بھول جاتا ہے، وہ بھی کٹ پتلی نمائندوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اب جو ہے بقول آپ کے اشرف غنی جو ہے، اشرف غنی کو بقول شخص سے کوئی خط نہیں لکھ رہا، نہ امریکی نہ روسی۔ دیکھیں آپ نے ہمیشہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کو تو سنا ہے، گڈ کٹ پتلی بیڈ۔ اچھا اس موقع پہ شاہ محمود قریشی، پاکستان ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے سہولت کاری کرتا آیا ہے افغان مسئلے میں، تو شاہ محمود قریشی نے جو تازہ ترین BBC ورلڈ کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے ایک بڑی کام کی بات کی ہے، اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ افراتفری سے بچنے کے لیے افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء اچانک کی بجائے منظم طریقے سے ہونا چاہیے۔ پاکستان نے آلریڈی 27 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم بدنظمی کی صورت میں مزید مہاجرین نہیں چاہتے۔ طالبان کو افغان حکومت سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، ہم طالبان کو اس بارے میں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا یار ناؤ دس از امپورٹنٹ، ایک اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اب تک کیونکہ یہ دیکھیں بہت جب کچھ ہوا ہے اچانک سے، میں نہیں خیال کہ کوئی سمجھ رہا تھا کہ ایک دم ٹرمپ کہے گا کہ بس نکلو، لیکن پھر بھی تھوڑا سا جس طرح کی ہوئی تھی آج زلمے خلیل زاد کی جو ٹویٹ آئی ہے، پوائنٹ ہے کہ تقریباً ہر سال اسی طرح کا کوئی نہ کوئی خبر تو ہم سنتے ہیں نا کہ نہیں سر اب باتیں ہونے والی ہیں، تو پوائنٹ ہے کہ آئی تھنک کہ ہم بھی بائی سرپرائز we were also taken by surprise۔ اب جو ڈیبیٹ جو ضروری ہے، جو نہیں ہو رہی یا کم از کم میں نے ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے واٹ نیکسٹ۔ بیکاز ایک چیز پر آپ غور کریں، یہ سب کچھ اتنی جو آج شاہ محمود صاحب نے بات کی ہے، کیوں کی ہے؟ آخرکار ہمارا تو ہمیشہ تھا نا کہ اچھا ہوگا کہ آپ لوگ نکل جائے، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اب اگر سیٹلمنٹ ہو رہی ہے ہم گھبرا رہے ہیں، لائف آفٹر یو ایس کوئی پلان بھی نہیں ہے، کیا ہے کیا ہوگی؟ یو سی دیٹ از دا پرابلم۔ میں ایک اور خبر پڑھا تھا کہ یہ جو بارڈر فینسنگ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت خرچہ ہو رہا ہے اس پر، اس میں اب تیزی آ رہی ہے کہ یار جلدی جلدی فینس بناؤ، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ اچھا اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر پاز دباتے ہیں تو طالبان پاز ہو جاتے ہیں، ہم پلے دباتے ہیں تو طالبان پلے ہو جاتے ہیں، پلیز اس غلط فہمی سے آپ نکلیں، کیونکہ میں آپ کو دو میں آپ کو کیسز یاد کراؤں گا۔
جب طالبان حکومت تھی افغانستان میں اور مانا کہ ہماری سپورٹ تھی, پاکستان کی سپورٹ تھی, مانا کہ پاکستان واز دا فرسٹ یا مے بی سیکنڈ کنٹری جس نے ان کی حکومت کو ریکگنائز کیا, ہم نے کیا تھا سب سے پہلے. بالکل صحیح ہے. یہاں سے جب سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی کے دہشت گرد بھاگ کے جاتے تھے افغانستان, ریاض بصرہ کا نام یاد آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کوشش کی گئی تھی کہ اس کو واپس بھیجیں. He has been trying to assassinate our politicians and military leaders. ککھ نہیں, ignored. بامیان بدھا جب یہ تباہ کرنے والے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک طوفان ہو گیا تھا, تو ظاہر ہمارے پہ بھی پریشر آیا تھا. معین الدین حیدر صاحب گئے تھے یہاں سے, وزیر داخلہ, ایک پورا وفد لے کے گئے تھے. ملا عمر سے وہ ملے تھے, اس نے کہا چھوڑو, ہمارا ملک ہے, ہمارے بدے, ہم نے پھاڑنا ہے تو پھاڑ دیں. یہ جو سینیریوز ڈیولپ ہوں گے, کیا مکمل طالبان کنٹرول ہوگا, کیا جو مقامی گورنر جو ایکچولی وار لارڈز ہیں, یار اب پاسبل نہیں ہے, 96 نہیں ہے, پہلی بات یہ 2019 ہاں نہیں, مطلب ایک ایک کر کے آپشنز دیکھیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ ایکسپیریمنٹ ہم پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور وہ فیل ہو گئے کہ طالبان کے کنٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر پائیدار امن چاہیے تو بدقسمتی سے سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں, یہ مسئلہ ہے, اور ان سب کا کچھ نہ کچھ حد تک مطمئن کرنا پڑے گا. صرف ایران, رشیا, چائنا یا پاکستان کا سوال نہیں ہے, نہیں, تاجکستان, ازبکستان تک کو آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا. جی ہاں, تب کہیں جا کے, اور صرف ایسا نہیں کہ وہاں پشتون ہیں یا صرف تاجک ہیں یا ازبک ہیں, سب کو اندر سے بھی اور جو باہر بیٹھے ہیں افغانستان کے وہ کرنا پڑے گا. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ فائنلی اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا, اور خاص طور پر اگر آپ نے افغانی ہو کہ جو مختلف دھڑے ہیں ان کو میں نہیں کیا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیکشن, کوئی نہ کوئی دھڑا ملے گا جو باقیوں کے ہاتھ میں ہاتھوں بک جائے گا. اور یہ ہمیشہ افغانستان کا ایک المیہ بھی رہا ہے. اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز کے اعتماد کے ساتھ نہیں ہوتا امن معاہدہ, تو الٹیمیٹلی جو بلی ہے وہ پاکستان کے گلے میں ہی بندھی. اس کے لیے آپ تیار رہیں. اس ڈیبیٹ کے لیے بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جب بھی پاکستان میں سردیاں آتی ہیں بہت ساری ڈیبیٹ شروع ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ اس بار تلور کے شکار کے پرمٹ کن کن کو ملیں گے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو مجھ سمیت کئی لوگوں کو یقین تھا کہ یہ کھیل اب ختم, اب تلور کا شکار 5 سال تک تو کم از کم کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر پاکستانی شہری نہیں کر سکتا تو باہر کا شہری جو ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پی ٹی آئی کی جو اپنی اصولی پالیسی تھی تلور کے بارے میں, خیبر پختونخوا میں جب تک ان کی حکومت رہی, آپ کو یاد ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک قطری شہزادے کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا جی سر, عارضی طور پہ, کہ وہ تلور کا شکار, اجازت نامہ تھا یا نہیں تھا پتہ نہیں, یا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب اس پہ تو یو ٹرن نہیں, 2014 کی بات, 15 کی بات, یو ٹرن اس پہ تو نہیں لے گی ظاہر ہے پی ٹی آئی, اس لیے کہ واضح موقف ہے اس کا. اور ویسے بھی انڈینجرڈ اسپیشی آئی یو سی این کی لسٹ میں, ریڈ لسٹ میں, انڈینجرڈ نہیں ہے ٹیکنیکلی, لیکن کوئی بات نہیں. اس وقت تو ہماری حکومت نے بھی کہا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی یو ٹرن نہ لے. لیکن میں اسے یو ٹرن اس لیے نہیں کہوں گا کہ جن ملکوں سے آپ 3-3 ارب ڈالر کیش لے رہے ہیں, آئل فیسیلیٹی لے رہے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں یار ہمیں تھوڑے سے 1-2 پرمٹ دے دو تلور کے شکار کے, اچھا وہ بھی مفت نہیں ہے, میرا خیال ہے نہیں ہے, پرمٹ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں. $1 لاکھ فی پرمٹ جو ہے وہ ہے. 13 پرمٹ اس دفعہ, ویسے نارملی 30-35 دیتے ہیں, لیکن اچھی بات ہے کہ اس دفعہ 13 پرمٹ صرف ایشو کیے گئے ہیں. سعودی عرب, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, قطر اور بحرین کے شاہی خاندانوں اور اعلیٰ فوجی افسروں کو جاری کیے گئے ہیں, لیکن صرف صوبہ سندھ میں تلور کے شکار کے لیے فی الحال. بلوچستان میں ابھی ہوئے ہیں, یعنی یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ جو پرمٹ ایشو کیے گئے ہیں اس میں ایک پرمٹ جو ہے اس پہ میں ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے سمٹ بینک کے چیف اور امارات کے شہری ناصر عبداللہ لوٹا. وہ بھی تلور کا شکار کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ اس وقت وہ جو منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے نا, یہ زرداری صاحب والا اور ان کا, اس میں وہ بھی ایف آئی اے اور نیب کو مطلوب ہیں. لیکن دفتر خارجہ نے
ان کا بھی دعوت نامہ دے دیا کہ بھائی صاحب آئیے تلور کا شکار کیجئے. اچھا, اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ مسٹر لوٹا نے کسی وائلڈ لائف قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, لہٰذا وہ ہمیں تو مطلوب نہیں ہے. بات تو صحیح ہے یار, دیکھو ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے, ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے ہو, دائرے میں رہنا. اچھا تو ٹھیک ہے. اب ملک امین اسلم صاحب آپ کے جو دوست ہیں, وزیر اعظم کے جو ماحولیاتی مشہور ہیں, مزے کی بات ہے کہ وہ IUCN جنوب مشرقی ایشیا کے صدر بھی ہیں. اچھا, انہوں نے اب تک چپ سادھ رکھی ہے اس ایشو پہ نا کہ پرمٹ ایشو ہونے چاہیے یا نہیں ہے, کوئی انہوں نے اس بارے میں بیان نہیں دیا ہے. اچھا, پرمٹ جو ہے وہ نارملی ایک پرمٹ 10 دن کے لیے جاری ہوتا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ 100 تلور شکار کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن یہاں پر تو کوئی نہیں رکتا ہے. سنیں نا. ہاں اچھا, اور $1,00,000 تقریباً اس کی قیمت ہے. 2014 میں ایک سرکاری رپورٹ آئی تھی کہ ایک سعودی شہزادے ہیں فہد بن سلمان, انہیں چاغی کا ایریا دیا گیا تھا تو انہوں نے 21 دن میں 2000 سے زیادہ تلور پھڑکا دیے ایک پرمٹ. جی, اس کے ظاہر شور مچا. جی بالکل, ہم لوگوں نے بھی بڑا کنٹروورشل ایشو. اچھا, تو حکومت نے پھر بظاہر عارضی طور پہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم پرمٹ جاری نہیں کر رہے ہیں. اسی زمانے میں بلوچستان ہائی کورٹ نے کم از کم صوبے کی حد تک تلور کے شکار پہ بین لگا دیا, اور اگلے سال اگست میں سپریم کورٹ نے بھی تلور کے شکار پہ مکمل پاکستان میں پابندی لگا دی. اس کی بجائے پھر حکومت نے شارٹ کٹ کیا اختیار کیا, انہوں نے تیتر کے شکار کے پرمٹ جاری کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اب تیتر کے ساتھ اتفاق سے تلور غلطی سے لگ جاتی ہے, ہو جائے تو یہ ہے کیا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ایک چونکہ اکانومی بھی ایک ذیلی وجود میں آ چکی ہے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال رحیم یار خان میں باقاعدہ ہڑتال کروائی گئی تھی. عام شہریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ تلور کے شکار پہ سے جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. لوکل اکانومی تو لیکن دو چیزیں دیکھیں, وہاں کے پورے ایئرپورٹ بنائے ہیں. ایک تو UAE حکومت نے وہ کہا تھا کہ ہم تلور کی فارمنگ کر کے, اور وہ جو ہے نا اس پہ. دوسری چیز آپ نے کیونکہ سندھ کا کہا تو مجھے ابھی یہ پروونشل گورنمنٹ نے اگر جاری کیے ہیں نا, وزارت خارجہ کے پروٹوکول افسر نے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. اچھا, اب دیکھیں یہ اس ایشو کا پہلو ہے, اور ہم یہ بھی مت بھولیں کہ شروع سے لے کے, اور یہ جنرل ضیاء کے وقت پہ بیسکلی یہ گیم شروع ہوئی تھی نا, مسئلہ ہے انٹائرلی سیاسی. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جو آپ نے بات کی نا کہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں سر آپ نہیں, مجھے اس لیے تب چڑھتی ہے کہ شیخ جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. اچھا, ایک ہیرلڈ میں ایک بڑی خوبصورت تفصیلی رپورٹ تھی, اس میں ایک وہاں کا لوکل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسی تپ میں جا کے بسٹرڈ کا شکار, مجھے شوق نہیں ہے لیکن اگر ان کو اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے. اچھا, اصولن بات صحیح ہے. ایشو بیسکلی پولیٹیکل ہے. اب آتے ہیں ہم کنزرویشن کی جانب. ہمیشہ ہر سال شور مچتا ہے, ہر سال لوگ کرتے ہیں یار ہائے ہائے تلور مر جائیں گے, انڈینجرڈ نہیں ہے, ریڈ لسٹ پر ہیں, اور کنزرویشن پر بھی بہت کام ہوا ہے. ہر سال شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں ایک ہبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان ہے, وہ اور انٹرنیشنل فنڈ فار ہبارہ کنزرویشن جو ابو دھابی میں ہے. ابو دھابی میں وہ ہبارہ بسٹرڈز کو کیپٹیوٹی میں ریز کرتے ہیں. ایک کوئی 2 لاکھ سے زائد ابھی تک انہوں نے ریز کی ہیں, اور ہر سال یہاں آ کر وہ ریلیز بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر شکار نہیں ہے تو شکاری کیا کرے گا, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہوتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہماری لوکل ہبارہ فاؤنڈیشن ہے یہ ہر سال ایریل سپریئنگ بھی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ بیج کی. کیونکہ چولستان ڈیزرٹ میں کیونکہ آبادی بھی بڑھتی ہے اور پھر مال مویش پودے کھا جاتے ہیں, تو ہبارہ بسٹرڈ کا جو خوراک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کنزرویشن پر بھی کام کیا جا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, نہیں تو میرے پاس اور بھی ڈیٹیل. اپنے یہاں کرتے ہیں شکار, یہاں آ کے کرتے ہیں. اچھا, اگر چھوڑنا ہی ہے جنگل میں تو وہاں چھوڑ کے انہیں شکار کر لیں, یہاں نہیں کیا ضرورت ہے. نہیں تو سر پھر آؤٹنگ نہیں ہوئی نا سر, کیا ہو گیا؟ آؤٹنگ بھی تو ہونی ہوگی. غریب آدمی کی سوچ سر. آپ مطلب کبھی کب امیر ہوں گے کسی دن؟ وقفہ لے. ناظرین, اس زندگی میں بڑے نمونے دیکھے ہیں, ہر دن کوئی نیا نمونہ آتا ہے, دائیں بائیں نمونے, آگے پیچھے نمونے, لیکن اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی طرف بھی کیا ہے میں نے اشارہ یار, مطلب کیا
لیکن رافیل سیموئل جیسا نمونہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ رافیل سیموئل کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. رافیل ایک ممبئی کے بزنس مین ہے, کوئی 30-35 سال عمر ہے, زیادہ بڑی عمر نہیں ہے, اور اس نوجوان نے اپنے والدین پر عدالت میں مقدمہ کر دیا ہے. اچھا, اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی مارتے تھے یا اس کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے یا سماج کی دیوار بن کر بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. رافیل ایسا کچھ نہیں ہے. رافیل نے اپنے والدین پر مقدمہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو تکلیف یہ ہے کہ میری رضامندی کے بغیر آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا. یعنی کہ عدالت میں جا کے جج صاحب کے سامنے کہیں گے مجھے کیوں نکالا سر, مجھے انصاف دے. اب اگر آپ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے اور شاید آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوں کہ کیسے رضامندی لی جائے, تو رافیل کے والدین, ان کی جو والدہ ہے کویتا کرنت سیموئل, ان کا بھی تقریباً یہی موقف ہے کہ جی اگر میرا بیٹا ہمیں بتا سکے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی ہم اجازت کیسے لے سکتے تھے تو میں بالکل اس کے موقف کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اب اس میں بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے موبائل فون بنا دیں تاکہ والدین پوچھ سکے بیٹا پیدا ہونا ہے اور بیٹا کہے نہیں پیدا ہونا, وہ کہتے ہیں اچھا جی بیٹا نہ پیدا ہو, تو پھر اس کی کوئی تک بنتی ہے. اچھا, رافیل کافی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رافیل کے بارے میں, یہ اس کی بہت پرانی سوچ ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ 5 سال کی عمر کے تھے تو والدین کہتے تھے نا اسکول جاؤ بیٹا, اسکول جاؤ اسکول جاؤ, وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا. ظاہر ہے کون جانا چاہتا ہے. تو ایک دن تپ کے باپ سے کہا Why did you have me? تم نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اور رافیل نے کہا کہ جب میں نے یہ سوال پوچھا اس سے, میرے ابو سوچنے لگ گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور شاید اگر اس دن مجھے جواب مل جاتا تو یہ نوبت نہ. عدالت نے ایڈمٹ کر لیا؟ نہیں, ابھی وہ کیس چل رہا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رافیل کے والدین دونوں وکیل ہیں, تو اب ظاہر ہے تو صحیح ہوا ان دونوں کے ساتھ. بالکل, اور یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وکلا گردی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ مطلب اس کو کہتے ہیں ڈیوائن جسٹس. ڈیوائن جسٹس یہ اللہ میاں کی لاٹھی ہے, بے آواز ہے. پچھلے سال سے لیکن رافیل نے کہا کہ یار یہ مطلب اپنے اندر یہ سوچ نہیں رکھنی, میں دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے ایک کیا کیا, ظاہر ہے کہ دنیا کے ساتھ کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, فیس بک پیج بناتے ہیں سر. فیس بک پیج پر ویڈیوز ڈالتے ہیں, اور نہیل آنند کے نام سے ایک فیس بک پیج بنا ہے جس میں بڑی مزیدار قسم کی پوسٹرز اس نے لگائے ہیں کہ جی یہ زبردستی بچوں کو پیدا کرتے ہیں, پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ زبردستی کہتے ہیں کہ اسکول جاؤ, پھر کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری ووکری کرو. کیا یہ کڈنیپنگ اور سلیوری کی طرح نہیں ہے؟ بچوں کو کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہیں؟ ایک اور اس کی پوسٹر ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس سے بہتر تو اگر آپ نے مطلب صرف اپنے دل کے لیے مجھے پیدا کیا کہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہو گھر میں تو کوئی کھلونا خرید لیتے, کوئی کتا پال لیتے, اور اگر آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں زبردستی زندہ رہ رہا ہوں تو پھر ریاست کی طرف سے مجھے کوئی اس کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے, مطلب لائف الاؤنس ملنی چاہیے کہ رافیل بھائی بڑی آپ کی مہربانی کی آپ آج تک زندہ ہیں, یہ لو. تم نے او مائی گاڈ دیکھی؟ 1000 روپے. میں نے او مائی گاڈ نہیں دیکھی, لیکن پریش راول کی فلم, پریش راول کیس کر دیتے ہیں اللہ میاں پہ کہ ان کا زلزلے میں جب گھر تباہ ہو جاتا ہے, بھگوان میں نے کیا قصور کیا تھا, میرا گھر کیوں تباہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بڑے امپریسڈ ہوئے ہیں. اچھا, اب انٹرنیٹ کی جو خوبصورتی ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے تھے اور آپ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یار شاید میں ہی دنیا میں ایک اکیلا پاگل ہوں. ہاں, اب آپ لاگ ان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک پاگل ڈھونڈو, آپ کو ہزاروں ملتے ہیں غالب, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو سب میری طرح ہے, باقی سب پاگل ہیں. تو میں نے بھی بڑا ڈھونڈا. اچھا, اس کے پیچھے نا ایک پورا فلسفہ ہے, یہ صرف اکیلے نہیں ہے, اس فلسفے کی ایک مہم ہے اور اس کو کہتے ہیں اینٹی نیٹلسٹ موومنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ صرف مطلب یہ کوئی انڈیا یا کوئی یہ مغرب کا کام نہیں ہے. سنگاپور میں ایک یہ پوسٹر ایک یونیورسٹی کے سامنے لگا ہے, اگر اسکرین پر چل رہا ہے, ایک بچے کی تصویر ہے, وہ ناراض ہے, یوں گھور رہا ہے کہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ نے مجھے پیدا کیا. اور نیچے ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ جی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, جی بندے کو کام پہ جانا ہوتا ہے, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, آخرکار آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ پیدا ہی نہ ہو. اس کے پیچھے ایک بڑے فلاسفر بھی ہیں, یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن
साउथ अफ्रीका में, एक फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, और उनकी बड़ी मज़ेदार लॉजिक है कि जी दुनिया में जो भी जुर्म होता है वो कौन करते हैं? जिंदा लोग ही करते हैं ना, और किसी ना किसी वक्त पर ये बेबीज़ भी होते होंगे, तो अगर बेबीज़ ही ना हो तो लोग बड़े नहीं होंगे, अगर लोग बड़े नहीं होंगे तो कोई जुर्म ही नहीं होगा। लॉजिक के तौर पर आप इसके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, इसके ऊपर इसके पीछे एक पूरी पार्टी भी है, और वो है ANP, एंटी नेटलिस्ट पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी नहीं। हालांकि अगर आप इनकी मेंबरशिप लिस्ट्स और फेसबुक लाइक्स देखें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोगों का रुझान इस ANP की तरफ है, हमारी ANP की तरफ नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी मसला है ना राफेल सैमुअल और इन सारे लोगों के साथ, कि इन्होंने कभी हवाई चप्पल नहीं खाई, ठीक है, जो हमारी जो देसी स्टाइल वाली हवाई चप्पल होती है। तो में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपने कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सुना हो तो ये है सर्जिकल चप्पल स्ट्राइक, और ऐसी प्रिसिजन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर इसका निशाना राफेल सैमुअल होता तो शायद वो आज अदालत में नहीं जाते। देखिए जी। डाले। ये है सारी देसी अमलों के रोल मॉडल। तो आपने चेक किया है, मतलब लेजर गाइडेड चप्पल होती है। तुमने चप्पल खाई है माँ की? नहीं, मैंने नहीं खाई। मैंने भी खाई। आपने खाई है? पर मुझे तो सूखे गन्ने से। ओके, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट वसत। हाँ, बहरहाल आज के लिए इतना ही, और गुड लक राफेल सैमुअल, एंड हमें इजाज़त दीजिए। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।